बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़ेरे बहस में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ौक़ अहमद। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मुज़ाकराती कमेटी बनाई थी और कहा था कि अगर आज इतवार तक हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात में कोई पेशरफ़्त सामने नहीं आती तो फिर सिविल नाफरमानी की जो कॉल दी गई थी उस पर अमल दरामद होगा। और आज स्पीकर की एडवाइस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक मुज़ाकराती कमेटी बनाई है जिसके अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान, सीनियर अरकान मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी में भी दो नए नाम इमरान खान साहब की हिदायत पर शामिल हुए हैं। एक तो सेनेटर हामिद खान साहब हैं और एक MWM के सेनेटर राजा अलामा नासिर अब्बास साहब हैं। अब ये मामला इस तरह है कि बैरिस्टर अकील साहब कहते हैं कि इमरान खान की रिहाई के हवाले से मुतालबात के अंदर ये मुतालबा नहीं होगा, उसके बाद ये चीज़ें चलेंगी। दूसरी जानिब 26 नवंबर के मुक़द्दमात अपनी जगह मौजूद हैं, 9 मई का मुक़द्दमा अपनी जगह मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो बुनियादी मुतालबात हैं। पेशरफ्त का आगाज़ हो गया है। देखना यह है कि किसके क्या मुतालबात कल टेबल पर आते हैं और कल इसका इजलास तलब कर लिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PMLN दोनों के दरमियान बड़ा अदम एतमाद मौजूद है क्योंकि एक हुकूमत में है, एक अपोजिशन में है। इससे कबल 2018 में एक हुकूमत में थी, एक अपोजिशन में थी और दोनों के बड़े तल्ख बयानात एक दूसरे के हवाले से रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस इलेक्शन को नहीं मानती और जिस हुकूमत को नहीं मानती उनके साथ बैठने के लिए तैयार हो गई है। और PMLN के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस किस्म के रिसेंटली एहतजाज या बयानात या बयानबाजी की है उसके बावजूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी बैठने को तैयार हो गई है। लेकिन दोनों जमातों के अंदर ये जो पेशरफ्त हो रही है इसमें अहम किरदार ये है कि अगर दोनों को एतमाद नहीं है जो हम माजी में देख चुके हैं तो फिर जमानती का किरदार कौन अदा करेगा और क्या किसी को जमानत भी सौंपी गई है कि अगर हम ये मुज़ाकरात करते हैं और इसमें कोई बात तय होती है तो कोई जमात उससे मुकरे ना या पीछे ना हटे और जो तय किया जाए उसके मामलात को आगे लेकर चलना है। एक और अहम मामला यह है कि कहीं दोनों जमातें, जो सवाल उठ रहा है, टाइम तो नहीं बाय कर रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 20 जनवरी का इंतजार तो नहीं है और हुकूमत को कहीं इंतजार तो नहीं कि जो मुकद्दमात इमरान खान पर चल रहे हैं उनके फैसले आने तक ज़रा टाइम बाय कर लिया जाए, एक टेबल पर बैठ लिया जाए और उसके बाद अगर फैसले खिलाफ आ जाते हैं इमरान खान के तो फिर शायद उनको इस टेबल की भी ज़रूरत ना पड़े। और अगर ये मुल्क के वसी तर मफाद के अंदर हो रहा है तो फिर इससे अच्छी बात क्या होगी। और हमारे पैनलिस्ट और इसी प्लेटफॉर्म से बार बार ये कहा गया कि मुज़ाकरात ही वाहिद हल है। तो अब मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, आगे क्या होगा ये जान लेते हैं अपने पैनलिस्ट से। नजम साकिब साहब, राव खालिद साहब और साकिब बशीर, तीनों सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। नजम साकिब साहब, अब ये मुज़ाकरात की बातें तकरीबन 2 हफ्ते से चल रही थी, अब ये कमेटी तश्कील दे दी गई है, अब हमें आगे क्या मंजरनामा नजर आएगा कल की डेट से आगे? खाकम बदहन सिफर ज़रब सिफर बराबर है सिफर, ये मेरा पहला होगा यानी तज्जिया और उसका ये पहला पॉइंट। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, हम ये इस नतीजे पे कैसे पहुँचे हैं। देखिए, इससे पहले कि मैं वो सारे अवामिल बताऊँ, 2 बातें क्विकली करना चाहता हूँ कि अभी तक की सूरत हाल जो है उसमें हुकूमत ने या PTI ने क्या खोया है और क्या पाया है। पहले वो 2 बातें करते हैं। PTI को पता चल गया है कि स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी। उन्होंने अपने तमाम पत्ते जो हैं वो लगा लिए हैं, खर्च कर लिए हैं और कोई नतीजा नहीं निकला। उनमें से कोई एक चीज़ भी डिमांड उनकी पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही। लिहाजा पहला जो है वो ये निकला नतीजा कि PTI ने मजबूरन अपनी स्ट्रैटेजी बदली है और इसका नुकसान हुआ है उनको। क्या नुकसान हुआ है? वो जो एंटी गवर्नमेंट उनका बयानिया था, वो जो उनके वोटर सपोर्टर हैं वो क्या देख रहे हैं कि जिस हुकूमत को आप कह रहे हैं जी कि फॉर्म 47 की है उसके साथ अब आप बैठेंगे। तो एक तो पहली बात हुई ये। दूसरा ये कि हुकूमत को भी पता चल गया है कि PTI को कुछ ना कुछ जो है वो स्पेस देनी पड़ेगी। तो दोनों तरफ से ये हुआ है, तब ये मुज़ाकरात की बात हुई है। तो ये तो हो गई 2 बातें। मैंने ये क्यों कहा कि सिफर ज़रब सिफर बराबर है सिफर, वो इसलिए कि ज़रा थोड़ा माहौल तो देखिए। माहौल देखिए कि यानी ये जो हो गई कमेटी तश्कील हो गई, उधर से कमेटी तश्कील हो गई, अभी तक मुझे यही नहीं पता लगा कि बात क्या होनी है, किस चीज़ पे बात करनी है आपने। मुज़ाकरात का कोई एजेंडा होता है, वो एजेंडा क्या है? और फिर ये कि PTI को क्या चाहिए, क्या वो हुकूमत दे भी सकती है कि नहीं। सबसे बढ़ के अगर ये मुज़ाकरात का कोई भी एजेंडा है, उसकी सारी बातें मानी जाती हैं
تو دو باتیں کا ذرا وہ جواب دے دیجئے مجھے کہ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ کیا ان مذاکرات سے خان باہر آ جائے گا؟ کیا ان مذاکرات سے 9 مئی کیلنڈر سے نکل جائے گا؟ لہٰذا 0 ضرب 0 برابر ہے 0۔ دوسری طرف صورتحال یہ کہ وہ جو ایک معاہدہ ہوا تھا جس کے تحت یہ ہمیں پتہ لگا کہ حکومت آئی ہے، اس کا کیا ہوگا؟ جس میں کہ ایک جو ہے وہ نوجوان انتظار کر رہا ہے کہ پرائم منسٹر بننے کی اس کی باری ہے، اور ایک بہت زیرک قسم کے جو ہیں وہ سیاستدان وہ یہ انتظار کر رہے ہیں کہ صدارت تو اب ان کو ملنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، وہ اس وقت مدارس بل میں جو ہے وہ مصروف ہے، لیکن ان کی وہ خواہش تو اپنی جگہ پہ ہے۔ ایک صورتحال یہ ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ ان کو، حکومت کو بالکل کچھ نہیں پتا کہ یہ کیوں کر رہے ہیں، لہٰذا آپ نے جس طرح گارنٹی کی بات کی نا، سوال یہ ہے کہ کیا یہ بالکل یعنی لائیو ہوگا پروگرام، ہمیں بتایا جائے گا، ہم دیکھ سکیں گے کیا بات ہو رہی ہے، یا ادھر سے ایک سپوکس پرسن آئے گا میٹنگ کے بعد، ادھر سے ایک آئے گا وہ باتیں کریں گے؟ اب یہ کچھ طے بھی کر لیتے ہیں، اگر خاکم بدہن، مجھے نہیں نظر آ رہا کوئی چیز طے ہوتی ہوئی، لیکن اگر یہ کوئی چیز طے بھی کر لیتے ہیں تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ اس پہ عمل درآمد ہوگا اور 3 دن بعد صورتحال بالکل الٹ نہیں ہو جائے گی، ڈائمیٹریکلی اپوزٹ 180 ڈگری۔ ساتھ ہی آپ نے یہ سنا ہوگا کہ مذاکرات کے لیے ٹیمیں تو بن گئی ہیں، لیکن کل سے مرحلہ وار آپ کی سول نافرمانی کی تحریک بھی شروع ہو رہی ہے۔ تو میں نے جس طرح پہلے کہا تھا کہ یہ عوام کے ساتھ ایک نہایت سنجیدہ مذاق ہے، اب جب یہ کمیٹی ادھر سے بھی تشکیل ہو گئی ہے تو میرا ارادہ تھوڑا سا بدل گیا ہے کہ یہ سنجیدہ مذاق نہیں ہے، یہ نہایت سنجیدہ اور گہرا یہ مذاق ہو رہا ہے عوام کے ساتھ کہ دیکھیں کیا صورتحال تو دیکھیے۔ تو مجھے اس میں سے کچھ نتیجہ نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا، سوائے اس کے کہ پی ٹی آئی نے کچھ پوائنٹ سکورنگ اپنی کم کر دی ہے۔ حکومت نے یہ بتایا کہ ہم آئیں گے، بسم اللہ کر کے آئیں۔ اسپیکر صاحب فرماتے ہیں کہ مسائل کا حل نکلے گا، لیکن اسپیکر صاحب نے یہ نہیں فرمایا کہ کن مسائل کا حل نکلے گا۔ لہٰذا میری جو اوور آل آپ کی اسیسمنٹ ہے اس مذاکرات کی جو کل سے شروع ہو رہے ہیں، 0 ضرب 0 حاصل 0۔ راؤ صاحب، جس طرح نجم ثاقب صاحب فرما رہے ہیں، لیکن ذرائع سے کل ایک خبر چلی کہ ایک ملاقات شاید ہوئی ہے، بیک ڈور رابطہ ہوا ہے، اس میں ایک پاکستان تحریک انصاف کے کوئی سینئر رہنما تھے اور 2 پی ایم ایل این سے تھے یا حکومت سے تھے، اس میں بھی اب فرق ہے۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب نے رات کو اس کی تصدیق بھی کی کہ ہاں ایک ملاقات اس حوالے سے شاید ہوئی بھی ہے۔ تو ملاقات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، باضابطہ سب کے سامنے ایک ملاقات کل طے کر لی گئی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ حکومت کیا دے سکتی ہے، کیا آفر کر سکتی ہے، پاکستان تحریک انصاف کیا آفر کر سکتی ہے، اور کیا پاکستان تحریک انصاف ایک بند گلی کے اندر داخل ہو گئی تھی جس کے بعد آخری آپشن یہ لگا؟ دیکھیں، اپوزیشن جو ہے نا اس کو بند گلی کوئی نہیں ہوتی، اس کے لیے وہ کچھ بھی مذاکرات کر لے، پھر لڑ کے بیٹھ جائے، پھر روٹھ جائے، پھر احتجاج شروع کر دے، پھر سول نافرمانی کی کال دے دے، تو انہوں نے تو بیان ہی دینے ہوتے ہیں۔ ان کی رسپانسبلٹی ایسی نہیں ہوتی جیسی حکومت کی ہوتی ہے۔ حکومت نے بہت سی چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے، جس میں قومی اور بین الاقوامی معاملات بھی ہوتے ہیں، عوام بھی ہوتی ہے، اس میں آپ کی معیشت بھی ہوتی ہے، آپ کے پھر انٹرنل ڈائنامکس جو ہیں، اسٹریٹجک ڈائنامکس اور پولیٹیکل ڈائنامکس بھی ہوتے ہیں۔ تو حکومت کو بہت سی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے چلنا ہوتا ہے۔ اب اس میں جو ساری یہ صورتحال ہوئی 2 سال سے تقریباً الیکشن کے بعد سے، مذاکرات کی دعوت حکومت بار بار دے رہی تھی۔ اب کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی نے ان کا بلف کال کیا ہے۔ کیا واقعی انہوں نے بلف کال کیا ہے؟ یا دوسری بات جو ہم کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے سارے اپنے جو ترکش کے تیر تھے استعمال کر لیے، تو اب اس کو خیال آیا کہ ڈائیلاگ سے ہی شاید حل نکلے گا، تو اس لیے وہ اب انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے۔ اور پریشر ٹیکٹکس کے طور پہ جب ہم سول نافرمانی کی تحریک کی بات دیکھتے ہیں تو 1-2 دن پہلے سے وہ ڈیلیوٹ کیا انہوں نے، پھر آج یہ کہا جا رہا ہے کہ جی آج کی ڈیڈ لائن تھی تو حکومت نے کمیٹی بنا دی۔ تو اب اس سے یہ لگتا ہے کہ جیسے یہ سارا بلڈ اپ جو تھا یہ آرکسٹریٹڈ تھا، کہ اس طرح سے یہ کہیں گے، اس طرح سے وہ کہیں گے، پھر کرا کے کمیٹیاں بن جائیں گی اور یہ مذاکرات شروع ہو جائیں گے۔ تو مجھے یہ آرکسٹریٹڈ زیادہ لگتا ہے۔ نتائج کیا نکلیں گے اس پہ میں بھی تقریباً بدگمان ہی ہوں، کوئی خوش گمانی مجھے نہیں ہے، کیونکہ جو اسپیکر صاحب ہیں اگر ہم ان کو دیکھیں
یہ وہ اسپیکر صاحب ہے جنہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد رکوانے کے لیے مخصوص نشستوں کے اپنا پورا ایڑی چوٹی کا زور لگایا، خط لکھے الیکشن کمیشن کو. تو اگر اسپیکر صاحب اتنے سنسیئر ہیں اور ملک و قوم کی خاطر جس قسم کے انہوں نے پچھلے 2-4 دنوں میں بیان دیے ہیں، تو وہ لیٹر اپنے واپس لے لیتے، یا الیکشن کمیشن کو نیا خط لکھ دیتے کہ سپریم کورٹ سب سے بڑی عدالت ہے اور اس کا فیصلہ جو ہے وہ آپ امپلیمنٹ کریں الیکشن کمیشن کو. وہ یہ خط لکھ دیتے تو میں سمجھتا کہ بڑے خلوص سے یہ سارا کام ہو رہا ہے. لگ یہ رہا ہے کہ کچھ مجبوریاں ہیں، کو مجبوری حالات ادھر بھی ہے ادھر بھی، جو ایک ہے وہ گانا، تو اس قسم کی صورتحال مجھے لگتی ہے. لیکن حکومت کے پاس سی بی ایم راؤ صاحب اس مجبوری نے تو نہیں کہا کہ اکٹھے بیٹھ جاؤ. تو یہ سی بی ایم کوائٹ پاسبل، جس طرح سے فیصلہ سازی ہوتی ہے، حکومت کر رہی ہے جس طرح سے فیصلہ سازی، اس میں تو یہی لگتا ہے کہ وہ فیصلہ بھی انہوں نے کچھ مجبوریوں کے پیش نظر ہی کیا ہے. تو اس میں حکومت کر کیا سکتی ہے، دے کیا سکتی ہے؟ اس میں جو پی ٹی آئی کی طرف سے ہم سن رہے ہیں کہ 5000 قیدیوں کی فہرست آ رہا ہے، اس میں سب سے اوپر عمران خان صاحب کا نام ہے. تو اس میں جو 9 مئی کے پرٹیکولرلی جو کہہ لے کے قیدی ہیں جن کو سزا ہو چکی ہے یا جن کے انڈر ٹرائل ہیں، تو اس پہ تو حکومت کے پاس بڑا اچھا جواز موجود ہے کہ اب سزا ہو گئی ہے، آپ عدالت میں جائیں، اپیلیں کریں، اپنا کیس لڑے جا کے، کیونکہ ملٹری کورٹ سے اگر آپ کو تھا تو وہاں سے تو کیس اب باہر آ گیا، اب اپیل میں تو آپ نے دوسری ہائی کورٹ میں جانا ہے، تو آپ اس کو لڑے کیس، تو وہ اس پہ تو کر سکتے ہیں. پھر رہ جاتا ہے ان کا مطالبہ 26 نومبر کے جوڈیشل کمیشن کا اور سیاسی قیدیوں کی رہائی کا، جو باقی سیاسی قیدی ہے. اب 5000 کی فہرست دی جاتی ہے، اس میں حکومت یہ کر سکتی ہے کہ جو بزرگ اور خواتین ہیں ان کے حوالے، یاسمین راشد صاحبہ ہے جیسے، ان کے حوالے سے انٹائٹلمنٹ ان کی تقریباً بیل کی بنتی ہے، تو حکومت کا وکیل جو بھی ان کی طرح ایڈوکیٹ جنرل یا اٹارنی جنرل، ڈپٹی اٹارنی جنرل پیش ہوں، وہ کہیں کہ جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے ان کی، اگر آپ ان کو کر دیتے ہیں تو اس پہ ہو جائے گا. اور یہ نہ ہو پہلے کی طرح، اب میرا خیال تھوڑا سا اس میں بھی لینینسی آئی ہے حکومت کی طرف سے یا اسٹیٹ کے جو ایگزیکیوشن برانچ ہے جو قانون کی، ان کی طرف سے، کہ اب یہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو رہا ہوئے ہیں تو ان پہ نئے مقدمات نہیں بنے، جس میں بشرا بی بی کا سب سے یعنی امپورٹنٹ ہے کہہ لیں ایک کیس، جس میں ان کو رہائی ہوئی ہے تو اس کے بعد ابھی ضمانتیں بھی ان کی ایکسٹینڈ ہو گئی ہیں اور ان پہ کوئی نیا کیس بھی نہیں بن رہا. اور جو اس کا جو خبر جو ابھی آئی ہے، چل رہی ہے کچھ دیر سے، کہ شاید کل جو فیصلہ سنایا جانا تھا توشہ خانہ کا وہ تاخیر کا شکار ہے، 190 ملین اس میں بھی شنید یہ ہے کہ شاید جی 190 ملین پاؤنڈ کا، تو وہ ڈیلے بھی ہوا ہے اور بشرا بی بی کے لیے شاید ناٹ شیور، لیکن شاید بشرا بی بی کو بھی کوئی ریلیف ملے. تو یہ وہ سی بی ایمز ہیں جن سے یہ معاملات کو آگے چلایا جا سکتا ہے، لیکن اس میں سنسیئرٹی بہت ضروری ہے. اگر تو آپ ملک کے لیے سوچ رہے ہیں پھر تو پی ٹی آئی اور حکومت دونوں کو اس نقطہ نظر سے بیٹھ کے بات کرنی ہوگی اور وہ آگے بڑھے گی. اگر اپنے تئیں سارا کرنا چاہتی ہے، حکومت ڈنگ ٹپاؤ کام کرنا چاہتی ہے اور پی ٹی آئی اپنے لیے ریلیف مانگ لیا، تو پھر یہ معاملات نہیں چلیں گے. اچھا ثاقب بشیر صاحب یہ فرمائیے گا، کیونکہ اب یہ تمام چیزیں مشروط ہیں جو کیسز عمران خان پر ہیں یا ان کی اہلیہ پر ہیں، اور پھر جس طرح ابھی راؤ صاحب نے بھی ذکر کیا باقی کارکنان 5000 کی ایک فہرست ریڈی کی گئی ہے. کل ایک فیصلہ آنا تھا القادر ٹرسٹ کیس کے حوالے سے، اب خبریں چل رہی ہیں کہ شاید وہ کل نہ آئے، لیکن جمعے کو یہ اناؤنس ہوا تھا کہ وہ منڈے کو فیصلہ آ جائے گا. اس سے بھی مشروط ہیں یہ مذاکرات. تو کیا ان کیسز کے فیصلے جو کہ 9 مئی کا آ چکا ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، اور 190 ملین کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف شور ہے کہ عمران خان کو سزا ہونے والی ہے، تو یہ بھی افیکٹ کرے گا مذاکرات کو؟ کیونکہ بنیادی نقطہ تو یہی ہے جس میں ریلیف مل سکتا ہے. نہیں، میرا خیال ہے جو فیصلے آ رہے ہیں، جو چیزیں عدالتوں میں چل رہی ہیں وہ اسی طرح ہی چلتی رہیں گی، اور دوسری طرف مذاکرات بھی چلتے رہیں گے. کیونکہ اگر فیصلہ فرض کریں آ بھی جاتا ہے اور اس میں اگر بشرا بی بی کو سزا نہیں ہوتی تو میرا خیال میں وہ چیزیں وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے ہمیں اتنا تو ریلیف مل گیا ہے. کیونکہ وہ عمران خان صاحب پہلے بھی کئی دفعہ وہاں پہ اڈیالہ جیل سنا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو سزا دینی ہے، جو کیس بنانا ہے وہ میرے خلاف بنائیں، بشرا بی بی کو آپ نکالیں، اس کا کوئی تعلق نہیں کسی معاملے سے بھی، تو میں جو ہے وہ جیل میں رہنے کے لیے تیار ہوں. تو اگر بشرا بی بی کو سزا نہیں ہوتی اور عمران خان صاحب کو ہو جاتی ہے تو پھر بھی میرے خیال میں اس کو وہ پازیٹیولی دیکھیں گے کہ ٹھیک ہے چلیں یہ بھی اچھی بات ہے. باقی رہی بات کہ یہ کیسز
جب فیصلہ آ جائے گا اگر سزا ہو جاتی ہے تو اس سزا پر فیصلہ اس پہ سزا معطل ہونے یا ضمانت کا معاملہ جو ہے وہ 1 منتھ میں طے ہو جائے گا، اس لیے وہ اتنا میٹر نہیں کرتا، جو مذاکرات ہیں وہ چلتے رہیں گے۔ ایک بات بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ 9 مئی 2023 تب سے 8 فروری تک کوئی پی ٹی آئی کا اور گورنمنٹ کا کوئی آمنا سامنا، کوئی مذاکرات، کوئی چیز نہیں تھی۔ 8 فروری سے لے کر ابھی دسمبر تک بھی کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اب پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ حکومت نے بھی اور پی ٹی آئی نے بھی مذاکرات پر ایگری کر لیا ہے۔ اب یہ مذاکرات کتنے فروٹفل ہوں گے ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔ حکومت کے پاس بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں دینے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن جو کمیٹی بنائی گئی ہے کیا حکومت کے اپنے طور پر بھی انہوں نے کوئی اس حوالے سے کوئی ڈسکشن ہوئی ہے یا کوئی مشاورت کا کوئی عمل ہوا ہے؟ کیونکہ کمیٹی میں دیکھ رہے تھے کہ تقریباً تمام پولیٹیکل پارٹیز، اس میں مسلم لیگ نون کے 3 جو ہے وہ ممبران موجود ہیں، راجہ پرویز اشرف، نوید قمر ہیں پیپلز پارٹی سے بھی ہیں، خالد مقبول صدیقی ایم کیو ایم سے بھی ہیں، جو عبدالعلیم خان ہیں وہ ہیں، چودھری صالح ہیں وہ کاف لیگ سے۔ تو یہ الگ الگ مطلب جو اتحادی حکومت ہے اس تمام کو اس میں نمائندگی جو ہے دی گئی ہے۔ تو کیا ان کے اپنے طور پر بھی کوئی مشاورت ہوئی ہے کہ ہم نے کیا کس پہ بات کر سکتے ہیں اور کس پہ نہیں کر سکتے، اور کیا لینا ہے اور کیا نہیں لینا، کیا جو وہ دے سکتے ہیں ہم؟ تو اس پہ میرا خیال میں ان پہ کوئی جو اطلاعات تو یہی ہیں کہ ابھی تک گورنمنٹ کی بھی آپس میں کوئی مشاورت نہیں ہوئی۔ جب پی ٹی آئی کی جانب سے کل اسپیکر جو انہوں نے اجلاس بلایا ہے کل وہ بیٹھیں گے تو ان کی جانب سے کوئی چارٹر آف ڈیمانڈ یا کوئی بھی چیز ان کے سامنے رکھی جاتی ہے کہ یہ ہماری ڈیمانڈز ہیں، تو ان پہ جو ہے وہ ہم نے بات کرنی ہے، تو اس پہ چیزیں جو ہے وہ آگے بڑھیں گی۔ اب جو بڑا بریک تھرو مجھے بظاہر لگتا ہے، کیونکہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ 8 فروری آپ یہ کہیں نا کہ 8 فروری الیکشنز کو آپ جو ہے وہ کر کے پروو تو ہمیں جو ہے وہ گھر بھیج دیں، بلکہ وہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ ہمیں جیل بھیج دیں اور آپ جو ہے وہ حکومت میں آ جائیں، یہ نہیں ہونے والا۔ تو یہ بظاہر لگتا بھی ایسے ہے کہ بہت جلدی تو ہمیں ایسی کوئی بڑی تبدیلی نظر نہیں آتی، لیکن دینے کے لیے کیا ہے، کوئی لے دے کیا ہو سکتا ہے؟ اگرچہ وہ اگر میرٹ پہ بات کی جائے تو وہ بھی بنتا تو نہیں ہے، لیکن ہو کیا سکتا ہے؟ ہو یہ سکتا ہے کہ اگر حکومت کہے کہ ٹھیک ہے ہم گورنمنٹ میں ہیں، آپ ہمیں مان لیں اور ہم اس کے اگینسٹ آپ کو جو مخصوص نشستیں ہیں ہم اسپیکر جو لکھ دیتے ہیں الیکشن کمیشن کو، ٹھیک ہے جی آپ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کر دیں، ہم مخصوص نشستیں آپ کو دے دیتے ہیں۔ حکومت کے لیے بھی مطلب یہ پی ٹی آئی بھی کہہ سکتی ہے، اگرچہ ان کا بھی آئیڈیا نہیں کہ وہ کیا کہیں گے، لیکن یہ ہے کہ کوئی لے دے جو ہے وہ کسی نہ کسی اس نقطے پر جا کر ہو سکتی ہے۔ رہی بات عمران خان صاحب کی، آج سے 2 روز پہلے بھی یا پچھلے ہفتے بھی ہم نے جب بات کی تھی تو میں نے یہی پوائنٹ دیا تھا کہ صرف اس پوائنٹ پہ اگر حکومت مان جائے کہ آج کے بعد ہم کوئی نیا کیس نہیں بنائیں گے، پرانے کیس عدالتوں سے حل ہو جائیں، تو میرا خیال میں اس پہ بھی وہ راضی ہو جائیں گے کہ ٹھیک ہے ہم جو ہے وہ عدالتوں سے ریلیف لے لیتے ہیں، آپ مزید کوئی کیس جو ہے وہ نہ بنائیں عمران خان صاحب کے خلاف۔ باقی ان کے جو کارکنان ہیں انہوں نے 5000 کی کوئی تعداد دی ہے کہ اتنے کارکنان گرفتار ہیں یا ان کے خلاف مقدمات ہیں، ان میں سے میکسیمم کو گورنمنٹ جو ہے وہ میکسیمم کی حد تک کوئی نہ کوئی فیصلہ کر سکتی ہے ان کے رہا کرنے کا، کہ کوئی اگر احتجاج 144 یا ابھی 26 نومبر میں کوئی ہوئے ہیں گرفتار ہوئے ہیں تو ان کی حد تک گورنمنٹ کوئی نہ کوئی فیصلہ کر سکتی ہے۔ مطلب بہت کچھ نہیں لیکن کچھ نہ کچھ دے سکتی ہے۔ گورنمنٹ کے پاس اختیار ہوتا ہے، حکومت ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، دینے کے لیے بہت کچھ ہے، اور جو اپوزیشن ہوتی ہے اس کے کھونے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی، وہ پھر سڑکوں پہ آ جائیں گے، پھر سول نافرمانی اور ساری چیزیں جو ہے وہ شروع ہو جائیں گی۔ تو میرے خیال میں ایک پازیٹیو سٹیپ ہے، کنکلوژن کیا ہوگا، اینڈ کیا ہوگا ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک پازیٹیو سٹیپ جو ہے وہ میرے خیال میں ملک میں آیا ہے اور استحکام کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ اگر دونوں فریق کچھ نہ کچھ پیچھے ہٹنا پڑے گا دونوں فریقین کو، تو تب بھی جا کر کسی آپ معاہدے پر جو ہے وہ پہنچ سکتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی، اور بڑی بحث ہوئی ہے اس پر، اور اب دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے، کیا واقعی وسیع تر مفاد کے لیے دونوں ایک ایک سٹیپ پیچھے ہٹ کے ہاتھ میں لاتے ہیں اور آگے پاکستان کو جن مسائل کا اس وقت سامنا ہے ان کو اکٹھے لے کر چلتے ہیں، یا پھر کل پہلا اور آخری دن بھی ہو سکتا ہے، اب یہ کل ہی پتہ لگے گا ان مذاکرات کے حوالے سے۔ ایک بریک کی طرف چلتے ہیں، اسٹے وتھ اس۔
ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। गुज़िश्ता हफ्ते के अंदर D8 समिट एक इजलास हुआ और उसमें 8 ममालिक होते हैं, जिसमें इंडोनेशिया है, ईरान है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, तुर्की है, मिस्र है, मलेशिया और नाइजीरिया है। इस इजलास में पाकिस्तान ने शिरकत की, गज़ा के हवाले से भी बात की। इसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की साइड लाइन्स पर कुछ मुलाकातें भी हुई हैं और उन मुलाकातों को आलमी मीडिया बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहा है। उसमें से एक मुलाकात जो सबसे ज़्यादा अहम रही है वो बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस साहब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात है, जिसको पूरी दुनिया ने कवर किया है। और हमें पता है बांग्लादेश के साथ हमारा एक माजी है, वो हमारा हिस्सा था, उसकी वजह से भी उसकी बड़ी अहमियत है। फिर इंडिया ने इसको बहुत ज़्यादा कवर किया है। इंडिया में मुतअद्दिद जगह लिखा गया है कि बांग्लादेश 2.0, इंडिया आउट, पाकिस्तान इन, और पाकिस्तान के ताल्लुकात भी बड़े बेहतर हो रहे हैं। अब इस किस्म के समिट से या इस किस्म के इत्तेहादों से पाकिस्तान क्या फ़ायदा उठा सकता है, जहाँ पर अंडर डेवलप्ड नेशंस इकट्ठे होते हैं और वो अपने मामलात को, अपनी तिजारत को, अपनी सकाफ़त को, अपनी टेक्नोलॉजी को, उसके साथ साथ इंसानी तरक्की, ज़राअत, तवानाई, माहौलियात और सेहत, इन तमाम शोबों को डिस्कस करते हैं और एक दूसरे के लिए जो मौक़े पैदा कर सकते हैं वो करते हैं। तो क्या पाकिस्तान ने अचीव किया इसमें, और साइड लाइन्स मुलाकातों से क्या आने वाले दिनों में फ़र्क पड़ने वाला है, ये जानेंगे। राव साहब, D8 का ये इजलास और इसमें पाकिस्तान इस इत्तेहाद से क्या फ़ायदा उठा सकता है, और वज़ीर आज़म की साइड लाइन मुलाकातों के हवाले से आपकी क्या राय है? देखिए, जितने भी ये फोरम होते हैं ना, जहाँ इंटरनेशनल लेवल पे आपको हाईएस्ट लेवल पे इंटरेक्शन का मौका मिलता है, यकीनन उसमें आप अगर प्रॉपर तैयारी करके जाएं तो आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। आप अपना एम, ऑब्जेक्टिव क्लियर रख के जाएं कि किस मुल्क से आपने क्या बात करनी है, मीटिंग किस तरह की आपकी अरेंज होगी, किस लेवल पे होगी, और आपने किस किस तरह से ये मामलात को लेके आगे चलना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यकीनन जो बांग्लादेश के हवाले से हमारे आपने जैसे बताया, जो रिपोर्ट हुआ है, जो चीज़ें हुई हैं, वो बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और लेकिन मैं एक और पहलू से इसको देखता हूँ। हम अमेरिका की मोहब्बत में इतने ज़्यादा यानी डूब गए कि हमने और कुछ देखा ही नहीं दाएं बाएं, अपने खित्ते पे कभी नज़र ही नहीं डाली कि हम अपने खित्ते में भी हमें ताल्लुकात ठीक रखने चाहिए। और जब अमेरिका की तरफ से गर्म हवाएं चलती है, अचानक हमें ख्याल आता है कि हो हमने तो समुंदर पार, 7 समुंदर पार दोस्ती लगा के बड़ा नुकसान उठाया। ये पहली अफ़गान जंग के बाद भी हुआ और दूसरी अफ़गान जंग के बाद भी हुआ। तो ये दोनों बांग्लादेश के मामले पर हमें बार बार धोखा खाते रहे जी। बांग्लादेश के मौके पर भी वो बहरी बेड़ा पहुंचा ही नहीं, वो चला था जो वहाँ से। तो हमें ये हमारी जो रीजनल अप्रोच है ना, ये शुरू से ही रखनी चाहिए थी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके इर्द गिर्द रूस है, चीन है, नेपाल है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, सेंट्रल एशियन स्टेट्स है, ईरान है। तो आपके फिर मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ भी आपके, यानी हम एक मजहबी उससे धागे से यानी मजबूत रस्सी से बंधे हुए हैं, तो वो भी एक है। तो हमें बहुत ज़्यादा फोकस रखना चाहिए था और रखना चाहिए है। अभी भी हमारे पास यानी ये अपॉर्चुनिटीज़ बहरहाल मौजूद रहती हैं। चीन के साथ तो हमारे बहुत अच्छे मरासिम रहे हमेशा से, बाकी भी इतने बुरे नहीं, लेकिन हम फोकस सस्टेनेबल और कंटिन्यूस हमें एंगेजमेंट्स वो रखने की ज़रूरत है। बांग्लादेश के साथ भी रखने की ज़रूरत है। बांग्लादेश के साथ हमारा ट्रेडिशनली जो है वो अप डाउन रहा, क्योंकि अवामी लीग जो है वो शाकी थी पाकिस्तान के यहाँ के जो हुक्मरान थे उनके रवैये के हवाले से। और जब बांग्लादेश अलहदा हुआ तो वही सूरत हाल, वहाँ पे वो सारी नफरत जो पाई जाती थी अवामी लीग के कॉन्टेक्स्ट में। तो जब भी उनकी हुकूमत आती है तो कोई ना कोई मसले मसाइल हमारे लिए रहते ही हैं। लेकिन जो रिसेंट जो हमारा जो कह ले कि तनाव हुआ वो 2015 के बाद से हुआ, जब जमात इस्लामी के कायदीन को वहाँ सज़ा दी गई। उस पर पाकिस्तान ने जो रिएक्शन दिया, फॉरेन ऑफिस की सतह पे जो रिएक्शन आया, उस पर उन्होंने बहुत नाराज़गी का इजहार किया। और उसके बाद हमारे वहाँ इमरान सिद्दीकी साहब थे उस वक्त एम्बेसडर, उन्होंने काफ़ी काविश करके मुलाकातें करके अवामी लीग के लीडर से, इवन हसीना वाजिद से भी मुलाकात की और इमरान खान साहब से उनकी टेलीफोन कॉल हुई। फिर वीज़ा फ्री हमने उनको वीज़ा की पाबंदियाँ ख़त्म की, तो थोड़े से मामला बेहतर हुए। लेकिन खालिदा ज़िया की हुकूमत जब भी रही उस वक्त हमारे अमूमन बहुत अच्छे ताल्लुकात बांग्लादेश के साथ रहे। लेकिन हमें स्पेसिफिक किसी पर्सन स्पेसिफिक या किसी पार्टी स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए।
ہمیں بنگلہ دیش سے ہمارا ایک تعلق ایسا ہے، انٹرنیشنلی بھی جو ہمارے ورکرز کام کرتے ہیں ان کے بنگلہ دیشی پاکستانی بہت سی جگہوں پہ اکٹھے کام کر رہے ہوتے ہیں، بہت اچھا ریلیشن شپ ہے، رابطے ابھی بھی ہیں، ابھی رشتہ داریاں بھی ہیں، تو ہمیں ان پہ کیپٹلائز کرنا چاہیے. اور ابھی یہ موقع یہ جو آیا ہے جس وقت بھارت کو تھوڑا آئسولیٹ ہوا ہے خطے میں، اس موقع سے تو ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. ہمیں آج کل کی بات نہیں کرنی چاہیے، مہینے بعد پھر دیکھیں، پھر 4 مہینے بعد دیکھیں. ہمیں اس پہ ایک پورا لائحہ عمل تیار کرنا چاہیے اور کنٹینیوس انگیجمنٹ بنگلہ دیش کے ساتھ رکھنی چاہیے تاکہ ہم اس بنیاد کو زیادہ مضبوط کر سکیں اور اس معاملات کو آگے بڑھا سکیں. ٹھیک ہے نجم ثاقب صاحب، کیونکہ ہم نے دیکھا پچھلے مہینے دہائیوں بعد پاکستان کا ایک بحری بیڑا وہاں پر لنگر انداز ہوا، کنٹینرز لے کر وہاں پر گیا. پھر عالمی میڈیا پہ جب میں اس کو دیکھ رہا تھا تو وہاں پہ لکھا گیا تھا کہ 1971 کو بلا کر نئے ٹرمز کے تعلقات کو استوار کیا جا رہا ہے. تو کیا اب ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جب نئی حکومت بنگلہ دیش کے اندر آئے گی اب الیکشن کے بعد، تو نیو دلی سے پہلے پاکستان اسلام آباد کا دورہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، نئی حکومت بنگلہ دیش میں آتی ہے تو میری جو آبزرویشن ہے یا میں جتنا جانتا ہوں بنگلہ دیش کو، میری وہاں پہ پوسٹنگ بھی رہی ہے اور میں ڈاکٹر یونس صاحب سے 2-3 دفعہ میری ملاقات بھی ہوئی ہے، میں ان کو جانتا ہوں. میرا تجزیہ یہ کہتا ہے کہ اگلے حکومت اگر آتی ہے تو عوامی لیگ کا تو کوئی چانس نہیں ہے. عین ممکن ہے کہ جو خالدہ ضیاء ہیں ان کے صاحبزادے شاید یعنی فور فرنٹ پہ آپ کو نظر آئیں گے اور وہ پاکستان کے لیے اچھا ہوگا. دیکھیے، جس ملاقات کی سائیڈ لائن کی آپ نے بات کی ہے اس میں 3 بہت اہم باتیں ہوئی ہیں اور اس سے پتہ چلتا ہے ہمیں کہ آئندہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات کا رخ کیا ہوگا. اس سے پہلے کہ وہ بتائیں، پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ابھی تک ایز وی اسپیک تو کیا ہو چکا ہے. دیکھیے، وہ جو کنسائنمنٹس یہاں سے جاتی تھی نا، ان کی 100% جو انسپیکشن ہے وہ ہٹا دی گئی ہے. بنگلہ دیش ایئرپورٹ پہ، انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ ایک ڈیسک ہوتا تھا، نیشنل سیکیورٹی ڈیسک، وہ جو پاکستان کے لیے خاص طور پہ تھا، وہ ہٹا دیا گیا ہے. ویزا کے لیے جو کلیئرنس والا حساب کتاب تھا اس میں جو اضافی شرائط تھیں وہ ختم کر دی گئی ہیں. یہ اس میٹنگ سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں. اس میٹنگ میں جو 3 باتیں ہوئیں ان میں سے پہلی بات جو ڈاکٹر یونس نے کی، اور ظاہر ہے اس وقت وہ چیف ایگزیکٹو ہیں وہاں کے، انہوں نے کہا جی کہ سارک کو فعال کرنا ہماری اولین ترجیح ہے، ٹاپ پرائیورٹی ہے. دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ جو کہ سب سے زیادہ اہم میرے نزدیک ہے کہ 1971 سے وابستہ جو پاکستان کے ساتھ بنگلہ دیش کے تحفظات ہیں ان کو دور کرنا بڑا ضروری ہے. دا ٹائم ہیز کم. تیسری بات انہوں نے کی کہ اقتصادی تعلقات جو ہیں ان کی طرف ہم فوکس کریں گے، یعنی کہ اکنامکس کی بات ہوگی اور ٹریڈ کی بات ہوگی. کوئکلی آپ کو بتا دیتا ہوں، جہاں تک سارک کی بات ہے تو وہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے ہاتھ میں نہیں ہے. اس میں چونکہ میجر کردار جو ہے وہ انڈیا کا ہے اور وہ پارٹی سپوائلر ہے، وہ شروع سے ہی پارٹی سپوائلر ہے اور وہ سپوائل کرے گا. اور نجم ثاقب صاحب، یہ لاسٹ ٹائم جب سارک کا اجلاس ہوا تھا پاکستان میں تو انڈیا نہیں آیا تھا، پاکستان ایسے ہی تھا؟ نہیں، وہ تو سارک ہم نے کروائی تھی 12ویں سارک سمٹ، اس میں تو واجپئی صاحب تشریف لائے تھے اور ان کا پورا ڈیلیگیشن جو ہے ہم نے ادھر ایک یعنی بہت بڑے 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرایا تھا. لیکن انہوں نے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، انہوں نے آخری وقت تک ہمیں یعنی اسی میں رکھا کہ ہم آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں. اوکے. اور وہ مجھے یاد ہے کہ صرف 8 دن رہ گئے تھے تو ریاض کوکر صاحب ہمارے فارن سیکرٹری تھے، انہوں نے مجھے بلایا، کہتے ہیں یار ثاقب یہ کچھ ہونے لگا ہے تو تیاری کرو. تو ہمیں صرف 8 دن ملے تھے کہ اب واجپئی صاحب آ رہے. تو وہ تو پارٹی سپوائلر ہے، اس نے تو سپوائل کرنا ہے. حالانکہ سارک کا جو چارٹر ہے نا وہ یہ بالکل کلیئرلی بتاتا ہے کہ دو طرفہ تعلقات کی بات نہیں ہوگی. آپ کے جو سیاسی یعنی معاملات ہیں، جو تنازعات ہیں، وہ اس میں ڈسکس ہی نہیں ہوتے. صرف یہ کہ چونکہ پاکستان میں سارک ہونی ہے، پاکستان کا نام آئے گا، لہٰذا اس طرح کرکٹ کے بارے میں کر رہے ہیں. لیکن جو کہ 1971 کے تحفظات ہیں، جو کہ ڈاکٹر یونس نے بڑے کلیئر ورڈ میں بتایا ہے، میرا یہ خیال ہے کہ اگر ان پہ ہم بات شروع کرتے ہیں اور پھر اقتصادی تعلقات آتے ہیں تو کوئی اسٹریٹجی بنانی چاہیے جس کی بنیاد پہ یہ ہے کہ پاکستان بنگلہ دیش جو ہے وہ ان کے تعلقات میں گرم جوشی جو ہے وہ کسی منطقی نتیجے پہ پہنچے. اس وقت کی آخری بات دیکھیے، حسینہ واجد کا دور چلا گیا، ظالمانہ دور. ایسا نہیں تھا کہ بنگلہ دیش کوئی انڈیا کا حصہ تھا. حسینہ واجد چلی گئی ہے تو ایسا نہیں ہے
کہ بنگلہ دیش مشرقی پاکستان بن گیا ہے. یہ ذرا غلط فہمیاں ہمیں دور کرنی چاہیے. بنگلہ دیش 1971 میں ایک ساورن کنٹری کے طور پہ آیا اور وہ ابھی بھی ساورن ہے. ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ وہاں کی جو موجودہ حکومت ہے وہ کس طرف ٹلٹ کرتی ہے. اچھی بات یہ ہے کہ اس وقت جو ٹلٹ ہے وہ پاکستان کی طرف ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باتیں شروع ہو جائیں جی مشرقی پاکستان دوبارہ بن رہا ہے فلانا ہو رہا ہے. ذرا حقیقت سے تو اس میں انڈیا نے کیا کرنا ہے؟ انڈیا نے ماننا ہے کہ بنگلہ دیش ایک ساورن کنٹری ہے. پاکستان نے یہ ماننا ہے کہ ہم نے اپنے بنگالی بھائیوں کے تحفظات دور کرنے ہیں, اور بنگلہ دیش نے کیا کرنا ہے؟ اس نے سفارتکاری کے بنیادی اصولوں پہ کام کرتے ہوئے اپنے لوگوں کی ویلفیئر اور ویل بینگ سامنے رکھتے ہوئے انڈیا سے بھی تعلقات رکھنے ہیں اور پاکستان سے بھی رکھنے ہیں. ثاقب بشیر صاحب, کیونکہ یہ مہینہ بڑا امپورٹنٹ ہے بنگلہ دیش کو لے کر, سکوت ڈھاکہ پاکستان 2 لخت ہوا, اور اسی مہینے میں اس قسم کی خبریں اتنے تواتر کے بعد, اتنے لمبے عرصے کے بعد ہم اب دیکھ رہے ہیں. ڈے بائی ڈے اس میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, کچھ ہو گئے اقدامات, کچھ کے وعدے کر لیے گئے ہیں, میل ملاقاتیں بھی شروع ہو رہی ہیں. تو کتنا خوشائند ہے ہمارے لیے, اور پھر ہماری اب ذمہ داری کیا ہے؟ خوشائند تو میرے خیال میں تاریخ میں پہلی بار جو ہے وہ اس طرح کے تعلقات, پاک بنگلہ دیش تعلقات میں جو ہے وہ جس طرح کا ماحول دیکھا جا رہا ہے کہ جیسے ہی یہ اصل میں جو بھارت کے ساتھ یا بھارت حسینہ واجد کو جس طرح وہاں پہ ٹھہرایا, وہاں پہ کیونکہ بنگلہ دیش کہہ رہا ہے حسینہ واجد کو واپس کیا جائے, اس کے حوالے سے بھی ایک سینٹیمنٹ پہلے بھی تھا اور ابھی بہت زیادہ ہے. تو اس کی بھی ایک وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی طرف وہاں سے دیکھا جا رہا ہے, اور جو عبوری حکومت ہے وہ بات بھی کر رہی ہے. یہ نومبر میں جو وہاں پہ ڈھاکہ یونیورسٹی میں 2015 میں وہاں پہ جو پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں ان کے جو ایڈمیشنز ہیں وہ ان پر پابندی لگا دی گئی تھی شیخ حسینہ واجد کی حکومت میں. تو اب نومبر میں, ابھی نومبر 24 میں یہ عبوری حکومت کے دور میں وہاں پہ یونیورسٹی نے وہ ایڈمیشنز جو ہے وہ بحال کر دیے ہیں. پھر جو جہاز تھا, مال بردار جہاز تھا, ایک سمندری رابطہ ہوا ہے پاکستان کا بنگلہ دیش کے ساتھ پہلی دفعہ 2022 میں. اسی طرح ایک جو ہے وہ جہاز, جو مال بردار جہاز تھا وہ وہاں پہ لنگر انداز ہونا چاہ رہا تھا بنگلہ دیش, لیکن وہ اس کی اجازت نہیں دی گئی تھی. ابھی اجازت دی گئی ہے, تو یہ تعلقات اب جو ہے وہ بہتر ہو سکتے ہیں. جو پاکستان نے, اب دیکھیں کہ اگر تاریخی طور پر دیکھا جائے تو 1974 میں فروری میں جو بنگلہ دیش ہے اس کو سرکاری طور پر تسلیم بھی کر لیا تھا. پھر وہاں پہ ذوالفقار علی بھٹو گئے بھی, انہوں نے وہاں کا وزٹ بھی کیا. پھر یہاں پہ OIC ہوئی, اس میں جو ہے وہ شیخ مجیب الرحمان کو بلایا گیا. لیکن جب وہاں عوامی لیگ کی حکومت رہی ہے, پاکستان کے خلاف ہی ہمیشہ, اور بھارت کے ساتھ ان کی قربتیں رہی ہیں, تو اس کا اندازہ آپ یہ بھی لگا سکتے ہیں تقریباً $16 بلین کی ان کی جو تجارت ہے وہ بھارت کے ساتھ ہے. اگر پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہوتے ہیں تو جو جس طرح بھارت کے ساتھ پاکستان کی تجارت بالکل بھی نہیں ہے, تو بنگلہ دیش کے ساتھ اگر تعلقات بہتر ہوتے ہیں تو ہماری مختلف جو تجارت ہے وہ اس کے راستے جو ہے وہ کھل سکتے ہیں. لوگوں کے ساتھ ایک انٹریکشن کا ذریعہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اسی طرح بہت ساری پابندیاں ان کی جانب سے لگائی گئی تھیں, کو پاکستان کی جانب سے بھی. پاکستان نے بھی ان کے شہریوں, اسٹوڈنٹس کے لیے جو ویزے ہیں ان میں اب جو ہے وہ آسانیاں پیدا کی ہیں تاکہ وہ لوگ بھی یہاں پہ آ سکیں. اور جس طرح ڈاکٹر یونس کی ملاقات ہوئی وزیر اعظم سے, میرا خیال ہے کہ جو پاک بنگلہ دیش تعلقات امید کی جا سکتی ہے کہ آئندہ جو حکومت آئے گی اس کے ساتھ بھی یہ اسی طرح ہی آگے چلیں گے. اور خاص طور پر تجارت کے پوائنٹ آف ویو سے تو میرا خیال میں یہ پاکستان کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ مند بھی ہو سکتے ہیں. یہاں سے جو چینی ہے خاص طور پر ایکسپورٹ کر سکتے ہیں پاکستان وہاں پہ بنگلہ دیش میں. باقی دیگر جو زرعی اجناس ہیں, آلو ہے, دیگر چیزیں بھی, اگر یہ تجارتی تعلقات آگے بڑھتے ہیں, جس کا ہمیں بظاہر لگ رہا ہے کہ جو جس طرح کا ماحول بن رہا ہے, جس طرح کا گرم جوشی نظر آ رہی ہے دونوں ممالک کے جو لیڈر ہیں, اور خاص طور پر جو ڈاکٹر یونس نے بات کی کہ 1971 کے حوالے سے جو ہمارے درمیان چیزیں ہیں ان کو اب جب وہ ختم کرنا چاہیے اور ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. تو یہ جو ایک پیغام ہے میرا خیال ہے بڑا مثبت ہے. پاکستان تو ماضی میں بھی ان کی کوشش رہی ہے کہ بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ بہتر ہوں, لیکن ان کی جانب سے اس قسم کا رویہ اور جو ہے وہ مثبت بات ہونا, یہ میرا خیال میں تعلقات جو ہے وہ مستقبل میں بہتر
ہوں گے، ہوتے نظر آ رہے ہیں، لیکن جب حکومت آئے گی، نئی حکومت وہاں پہ آئے گی، ابھی تو عبوری حکومت ہے، تو اس کا کیا مطمع نظر ہوگا، اس کی پالیسیز کیا ہوں گی، وہ بھی بڑی میٹر کرتی ہیں. ایک بہت اہم پوائنٹ میں ایڈ کر دوں، ایک چھوٹا سا پوائنٹ بہت اہم ایڈ کر دوں. عوامی لیگ نے جتنی پالیٹکس کی ہے اینٹی پاکستان کی ہے، پاکستان کے خلاف جذبات سے کی ہے. ابھی جو ماحول ہے اس میں یہ نہیں ہو پائے گا، اس لیے یہ بھی پاکستان کی فیور میں جاتی ہے چیز کہ وہاں پہ اب جو الیکشن ہوں گے وہ اینٹی پاکستان سلوگنیئرنگ پہ نہیں ہوں گے. ہاں، یہ چیز ریفلیکٹ کرے گی. وہی میں کہہ رہا تھا کہ جو گزشتہ حکومت ہے اور جو یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، یہ آنے والے الیکشن کمپین کے اندر بھی چیزیں ریفلیکٹ کریں گی. ایک بریک کی طرف چلتے ہیں، ایک اور اہم معاملہ جس پر بات کرنی ہے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین، اور اب بات کریں گے چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے. ممکنہ طور پر اب ایک اسکیجول بھی ہمارے سامنے آ گیا ہے. پاکستان ہوسٹ کرنے جا رہا ہے چیمپئنز ٹرافی کو. ون ڈے سیریز ہوگی یہ، اور ایکسپیکٹڈ طور پر 19 فیبروری سے یہ سٹارٹ ہو رہی ہے. پاکستان انڈیا کا میچ 23 فیبروری کو دبئی میں ہوگا. نیوٹرل وینیو کا انتخاب UAE کر لیا گیا ہے. فائنل 9 مارچ کو ہوگا. تو اس پر بات کریں گے کہ کیا تیاریاں چل رہی ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر خصوصی طور پر چیمپئنز ٹرافی کو لے کر گراؤنڈز کی تعمیر و مرمت بھی جاری تھی. پھر اپنی ٹیم کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں، کیونکہ ہم زیادہ اسی میں الجھے ہوئے تھے کہ ہو پائے گی نہیں ہو پائے گی، بھارت کیا ڈیسیجن لیتا ہے. پھر بھارت کے اندر خود بڑی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کے بورڈ کو بھی اور حکومت کو بھی، جس قسم کا پاکستان نے سٹینڈ لیا اور پاکستان نے اپنی جیت وہاں پر یقینی بنائی. نجم ثاقب صاحب، یہ تمام باتیں ہم بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کی ہم نے، یہ جو ہیپننگ ہوتی رہی، اور اس خوشخبری کو بھی ہم سیلیبریٹ کر چکے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہونے جا رہی ہے. اب ذرا بات کر لیتے ہیں جن 11 کھلاڑیوں نے یا 15-16 کے اسکواڈ نے وہاں پر کھیلنا ہے، ان کے حوالے سے کہ ان کی تیاری آپ کیسے دیکھ رہے ہیں، اور خاص طور پر اس میں ون ڈے سیریز جو ہماری گزر گئی ہیں اس کو دیکھتے ہوئے. انگلینڈ نے اپنا اسکواڈ کا اعلان بھی کر دیا ہے، یہ بھی میں خبر شیئر کرتا ہوں. سب سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ 8 ٹاپ کی ٹیمیں ہیں، کیونکہ نارملی ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ پتہ لگے جی کون سی 8 ٹیمیں ہیں. پاکستان، آسٹریلیا، انگلینڈ، جی، انڈیا، نیوزی لینڈ، ساؤتھ افریقہ. ساؤتھ افریقہ یاد رہے کہ 1998 میں جب یہ شروع ہوئی تھی نا آپ کی یہ چیمپئن ٹرافی، تو پہلی ٹرافی ساؤتھ افریقہ نے، ہانسی کرونیا اس وقت جو ہے ان کا وہ کیپٹن تھا. پھر افغانستان ہے اور بنگلہ دیش ہے، یعنی اس کا مطلب یہ زمبابوے نہیں ہے، ویسٹ انڈیز نہیں. اچھا جی، اب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس وقت موجودہ چیمپئن کون ہے اس کا ٹرافی کا. تو میری اطلاع کے مطابق وہ جو 2017 میں ہوئی تھی، جو سرفراز احمد کی کپتانی میں ہم نے وہ ٹرافی جیتی تھی، اس وقت ہم دفاعی چیمپئن ہیں. بالکل ایسے ہی. اچھا، اس کی تاریخ دیکھیں اگر آپ، تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ کوئی بھی دفاعی چیمپئن جو ہے وہ دوبارہ نہیں بنا. تو پھر ہم نے بتانا ہے نا کہ جی ہم نے تاریخ تو ہم بنانے والے ہیں. تو میری تو سب سے پہلے یہ ہے کہ پاکستان یہ میچ، یہ نہ صرف میچز جیتے گا، انڈیا سے تو جیت رہی ہے، یہ ٹرافی جیتیں گے انشاءاللہ، اور دفاعی چیمپئن جو ہے وہ ایک دفعہ پھر سے اگلے 4-5 سال کے لیے چیمپئن بنے گا. 2 زاویوں سے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس چیمپئن ٹرافی کو کوئکلی بتاتا ہوں. پہلا زاویہ ہے بحیثیت ایک میزبان کے، اور اس میں ہم نے یہ دیکھ لیا کہ محسن نقوی صاحب اور پورا بورڈ جو ہے وہ لگا ہوا ہے. تمام آپ کے اسٹیڈیمز اپ گریڈ ہو رہے ہیں، کچھ نئے وینیوز کا بھی پتہ لگ رہا ہے، سیکیورٹی کے بھی حساب کتاب. ابھی ہم نے SCO کروائی ہے، ایک انٹرنیشنل کانفرنس، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ کسی قسم کا کسی چڑیا نے پر نہیں مارا. لہٰذا انتظامات کی حد تک تو 100% آپ سمجھیے تسلی رکھیے. اب آتے ہیں جس پر آپ نے سوال کیا ہے کہ آپ نے ٹائٹل کا دفاع کرنا ہے تو ٹیم کیا ہوگی. تو میں نے جو خاص طور پہ پچھلے آپ 4-5 سیریز دیکھیں نا ون ڈے کی، تو مجھے صرف 2-3 چینجز اس میں چاہیے اور آپ کی ٹیم پوری ہے. پہلا چینج مجھے یہ چاہیے کہ عبداللہ شفیق کو آپ 12ویں کھلاڑی رکھیں پلیز، اور اس کو جو پہلے جو آپ کی چیمپئن ٹرافی کا وہ جو چیمپئن تھا نا فخر زمان، اس کو پلیز لے کے آئیں واپس، اس کو معاف کر دیں. ابھی اگر وہ آپ دیکھیں نا جو میچز کھیل رہا ہے، وہ کل اس نے 49 کیے ہیں اور ایسے زبردست 49 کیے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ عبداللہ شفیق کو ذرا نیچے لے کے آئیں، اور یہ جو آپ کا مانا ہوا گھوڑا ہے اس کو اوپر لے کے آئیں. اور یہ جو ہے نا کہ جی لیفٹ ہینڈ رائٹ ہینڈ کمبینیشن ہونا چاہیے. ہمارے پاس تو سعید انور اور وہ جو تھا عامر سہیل بہترین تھا، اور دونوں کھبے تھے. اچھا
دوسرا یہ کہ عرفان خان نام کا ایک نوجوان ہے, اس کو آپ 6 یا 7 پہ تو اس کو پکا کر لیں. اس کی جو ٹیمپرامنٹ نظر آئی ہے, اس کی جو ٹیکنیک نظر آئی ہے, میرا یعنی تجزیہ یہ کہتا ہے کہ اس کو آپ پکا کر لیں. اس کے علاوہ کامران غلام تو پکا ہو گیا نا, یہ جو اس نے یعنی 60+ کیا ہے جی. تو آپ نے صرف یہ 2 چینجز کرنے ہیں, ایک کو پکا کر لیں عرفان خان کو, اور فخر زمان کو واپس لے آئیں, باقی آپ کی ٹیم. آخری بات اس وقت کی, اگر آپ کی یہ ٹیم بنتی ہے اور وہ اپنا 100% دیتی ہے تو ذوق یقین کیجئے گا کہ پاکستان کو ان میں سے کوئی ٹیم بھی, کوئی میچ بھی ہرا نہیں سکتی ہے. راؤ صاحب, اس سے پہلے ہم جو ٹورنامنٹ پاکستان میں دیکھ چکے ہیں, ریسنٹ پاسٹ کے اندر بات کرتا ہوں, بڑی لمبی ہسٹری ہے. 2008-9 کے بعد سے بڑی محنت کی, سیکریفائز کیا پاکستان کے فینز نے, تو وہ ایشیا کپ تھا, اور اس میں بھی جو بڑی ٹیم تھی وہ بنگلہ دیش پاکستان کھیل رہی تھی. تو اب اتنا بڑا ٹورنامنٹ ہونا, ہم تو اسی چیز میں ایکسائٹیڈ ہیں کہ یہ ساری ٹیمیں اکٹھی پاکستان کھیلیں گی. اپنی اپنی حیثیت میں وہ انفرادی میں آ کر کھیل چکی ہیں. تو آپ کو کیا ٹیم لگتی ہے اچھی ہونی چاہیے, اور انتظامات بھی مکمل ہو جائیں گے تب تک؟ انتظامات کا ہے. کل بھی میں دیکھ رہا تھا, محسن نقوی صاحب شاید کراچی میں تھے, اسٹیڈیم کا وزٹ انہوں نے کیا, تو وہ 1 مہینے تک کہہ رہے گرے اسٹرکچر کمپلیٹ ہوگا, تو آگے مہینہ ہی رہ جائے گا, اس میں باقی انتظامات دیکھیں بڑے ڈاؤٹ فل ہے. لیکن ایک بڑی اچھی بات تھی, انہوں نے کہا کہ یہاں پہ 5 اسٹار ہوٹل کا بھی ہم آکشن کرنے جا رہے ہیں, پلاٹ ہے ان کا موجود. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان میں ایکٹیویٹی جو شروع ہوئی ہے ساری کرکٹ کی, جو سری لنکا کے واقعے کے بعد, اور یہ کریڈٹ بھی ہمارے کھلاڑیوں کو دینا چاہیے. ہم پاکستان کے اندر ہمیں بہت کم کرکٹ کھیلنے کو ملی ہے, اس لیے پاکستان کے اندر ہم تھوڑے سے کمزور رہتے ہیں اس حوالے سے. اور پاکستان جیسے ماحول میں جہاں بھی ایسی وکٹیں ہوتی ہیں تو بڑا کریڈٹ جانا چاہیے ان کو کہ اس ساری صورتحال کے باوجود اوے سیریز کھیلی, دوسری جگہ پہ ہوم سیریز جا کے کھیلی, دبئی میں کھیلی, انگلینڈ میں کھیلی, تو اس سے باوجود پاکستان کی کرکٹرز جو ہیں وہ ایک سے ایک بہترین کرکٹر ہمارے پاس آیا ہے. تو جہاں تک اس بات ہے کھلاڑیوں کی, فخر کی بات اپنی جگہ پہ, لیکن ہمارے پاس ایک ان فارم بیٹسمین ہے ون ڈے کا اوپنر, اور اس کی آؤٹ سٹینڈنگ پرفارمنس ہے امام الحق کی. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اس کو کیوں باہر رکھا گیا امام الحق کو. ون ڈے میں بہترین, آپ کا ٹاپ جو 1-2 آتے ہیں اوپنر ان میں ہے وہ, اس کی جتنی پرفارمنسز ہیں ون ڈے سیریز میں, اس کو کیوں باہر رکھا گیا ہے؟ کیا کوئی پولیٹیکل ریزن ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ فخر کی وجہ یہ ہے, میرا خیال ہے وہ کنسیڈر بھی ہوا ہے, اس کا کوئی النس کا ایشو چل رہا ہے, وہ ٹریٹمنٹ میں ہے, کھیل تو رہا ہے وہ, لیکن وہ کچھ سیریس تھا. رضوان نے بھی اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا جب اس سے پوچھا گیا ابھی ریسنٹلی, تو وہ تھا. جہاں تک ہمیں ابھی موقع بڑا اچھا ملا ہے چیمپئنز ٹرافی سے پہلے, میں کہتا ہوں اس کا بھی کریڈٹ دینا چاہیے بورڈ کو. شیڈول اس طرح سے ہوا ہے کہ ہمیں ون ڈے کی پریکٹس بہت اچھی ملی ہے. آسٹریلیا اور ساؤتھ افریقہ جیسی بڑی ٹیموں کے خلاف ہمیں پریکٹس کا موقع ملا ہے, اور آگے ٹیسٹ سیریز ہم کھیل رہے ہیں, پھر اس کے بعد ویسٹ انڈیز سے ٹیسٹ سیریز کھیلیں گے. تو ٹیسٹ سیریز اور ون ڈے میں آپ کہہ لیں 18-20 کا ہی فرق ہوتا ہے, اور آپ کو ایک اچھی اننگز بنا کے کھیلنی پڑتی ہے, تو ٹیسٹ میں بھی اور ون ڈے میں بھی. تو اس میں ہمیں بڑا اچھا ہے, اور اس میں سائم ایوب بہت آؤٹ سٹینڈنگ نکلا ہے, اوپنر کے طور پہ بھی, بولر کے طور پہ بھی, فیلڈر کے طور پہ بھی. وہ اب اننگز بنانی اس کو آ گئی ہے, وہ اننگز بناتا ہے, بیس بناتا ہے, پھر کھیلتا ہے. پھر سلمان آغا آپ کو مڈل میں مل گیا, ایک اچھی پارٹنرشپ بلڈ کرنے کے لیے, آخر تک میچ کو لے جانے کے لیے. اور کامران غلام کی تو کیا بات ہے, وہ جہاں رن ریٹ آپ نے اوپر نیچے ہوتا ہے وہاں آپ کو بڑی اچھی اس کی سپورٹ مل جاتی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شاہین واپس آ گئے فارم میں, عرفان نیازی آپ کے پاس ہیں, تو ہمارے پاس ایک اچھا کمبینیشن آزمانے کا موقع ملا. ابرار آ گیا آپ کے پاس اسپنر بڑا اچھا, تو ہمیں اچھا کمبینیشن آزمانے کا موقع ملا. امید بہت ہے کہ ہم بہت اچھا پرفارم کریں گے, اور ہمیں اچھا پرفارم کرنا چاہیے اور جیتنا بھی چاہیے. لیکن یہ کہ اچھا پرفارم بھی کریں, یہ قوم تھوڑے پہ بھی خوش ہو جاتی ہے, لیکن کم از کم کرکٹ اچھی طریقے سے کھیلے, ہمیں مایوس نہ کرے. ٹھیک ہے ثاقب رشید صاحب, انشاءاللہ امید تو کرتے ہیں کرکٹ اچھی ہی ہوگی. ہم تو زیادہ خوش اس بات پہ بھی ہیں کہ چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ہو رہی ہے. پوری دنیا میں اس سے کیا میسج ہم بھیجیں گے اور کیا بھیج سکتے ہیں کہ ہم کس قسم کے انتظامات کریں, کیونکہ یہ تمام لوگ سفیر بن کے آئیں گے اپنے ملکوں میں کے, اور یہاں سے ایک اچھا میسج لے کر جائیں گے.
بالکل بڑے طویل عرصے کے بعد یہ پہلا موقع ہوگا جب پاکستان میں جو ہے وہ ورلڈ کپ ٹائپ کا جو ہے وہ چیمپئن ٹرافی بھی ورلڈ کپ تمام جو آئی سی سی جو چیمپئن ٹرافی ہے یہ بھی ورلڈ کپ کی طرح مطلب ایک پوری دنیا کی ٹاپ کی جو ٹیمیں ہیں وہ یہاں پہ آئیں گی. تو میرا خیال میں پاکستان کے لیے ایک بڑا زبردست جو وہ موقع ہے. اور یہاں پہ جو تیاریاں ہو رہی ہیں وہ بھی پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم ہو, قذافی یا اپنا کراچی میں جو تیاریاں ہو رہی ہیں وہ بھی بہترین ہیں. اب ہمیں دعا یہ کرنی چاہیے کہ جس طرح ایس سی او یہاں پہ ہوئی بڑی کامیاب رہی, یہ ایونٹ بھی کامیاب رہے. باقی رہی بات کہ جو بھارت کے میچ ہیں وہ دبئی میں اب جو شیڈیول ہے وہ باقاعدہ طور پر جاری کر دیا گیا ہے. جو میچز ہیں وہ ہونے ہیں دبئی میں. پہلے یہ بتایا جا رہا تھا کہ کولمبو بھی آپشن ہو سکتا ہے, لیکن دبئی میں طے پائے ہیں. 20 کو جو ہے وہ میچ ہونا ہے, پھر 23 کو پاکستان اور بھارت کا میچ ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ میچ ہے لیکن ہوگا یہ دبئی میں ہی. اچھا, یہ دبئی کے میچز جو ہے وہ آئی سی سی نے پاکستان کو ایکسٹرا جو ہے وہ اس حوالے سے $5 ملین جو ہے وہ دیے ہیں کہ جو ایکسٹرا جو خرچ ہونا ہے, کیونکہ سارے شیڈیول یہاں پہ تھے. آگے چل کر جب اگر بھارت سیمی فائنل میں یا فائنل میں پہنچتا ہے چیمپئن ٹرافی کے, تو پھر میرے خیال میں دوبارہ سے وہ دبئی میں جو میچ کرانے کے حوالے سے اس کا شیڈیول پھر اس لحاظ سے آئے گا. اور اس کے بعد باقی رہی بات جو کرکٹ ٹیم کی, میرا خیال میں پاکستانی جو ہے وہ کرکٹ لورز جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کرکٹ کھیلیں, ہار جیت تو پھر ہوتی رہتی ہے, کسی ایک نے ہارنا ہوتا ہے ایک نے جیتنا ہوتا ہے. جیتیں گے تو زیادہ خوشی ہوگی, لیکن اگر آپ کھیلیں گے, اچھا کھیلیں گے, لڑیں گے, پھر ہار بھی گئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن بعض اوقات پاکستانی جو ٹیم ہے وہ بہت زیادہ مایوس کرتی ہے کہ بہت زیادہ توقعات ہوتی ہیں اس کے بعد, لیکن رزلٹ جو ہے وہ بالکل مایوس کن آتے ہیں. آپ اگر تھوڑے مارجن کے ساتھ ہار بھی جائے تو میرے خیال میں ہار بھی تو گیم کا حصہ ہوتا ہے. باقی ٹیم کی تیاری میرا خیال میں ون ڈے کے لحاظ سے بھرپور ہے. اب ہماری جو ہے وہ دعائیں ہیں, خواہش بھی ہے کہ پاکستان جو ہے بھرپور طریقے سے پرفارم کرے اس آئی سی سی چیمپئن ٹرافی میں. اچھا راؤ صاحب, ایک میں چاہوں گا ویری شارٹلی ایک چیز آپ بتا سکیں کہ اب یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر پاکستان نیوٹرل وینیو پہ کھیل لیتا ہے اور بعد میں بھارت مکر جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں, میرا نہیں خیال مکرے گا, کیونکہ پاکستان ان رائٹنگ اس سب کا مانگا تھا اور اس میں پھر کمپنسیشن کے طور پہ ٹرائی سیریز بھی ایک آفر ہوئی ہے. بھارت پاکستان ایک اور ملک ہوگا, کوئی اچھی ٹیم ہوگی. اس کے بعد پھر پاکستان جو 2027 کا وومن T20 ورلڈ کپ ہے وہ بھی پریشر اتنا ہے, براڈ کاسٹرز کا پریشر جو ہے, پھر انڈیا کے اپنے تماشائیوں کا پریشر. میرا خیال ہے 1.5 سال ہی لگے گا بھارت کو, اور یہ باہمی سیریز پہ بھی راضی ہو جائیں گے بجائے اس کے کہ مکرے اس سے. اور نجم ثاقب صاحب, اگر ایک بار پاکستان اور بھارت نیوٹرل وینیو پہ کھیل لیتے ہیں تو پھر تو 3 سال کے لیے بھارت کا یہ پریشر بھی رہے گا ان کی ٹیم پر کہ بھائی اب ان کے ملک میں اگر کھیلا جائے تو اس سے اگر وہ مکر گئے, خاص طور پر ورلڈ کپ کے حوالے سے اگر وہ مکر گئے, کیونکہ اب ہر طرف یہ بات ہو رہی ہے کہ اگر بھارت مکر گیا تو پھر کیا ہوگا, اس کا آئی سی سی میں ہولڈ بھی اچھا ہے. دیکھیے جی, وہ مکر نہیں سکتے اس لیے کہ یہ کمٹمنٹ جو ہے یہ آئی سی سی نے دی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اچھی بات جو تھی, ایک تو یہ تھی کہ پاکستان نے اپنا سٹینڈ جو ہے اس کو اپنی بات منوائی, اور دوسری بات یہ ہے کہ دبئی میں جو پچ بنے گی, اگر شارجہ میں ہوتا ہے یہ, تو پچ تو پھر ہم نے بنانی ہے نا, ہوسٹ ہے نا ہم, اس چیز کی طرف دیکھ کوئی نہیں رہا. اور اگر یہ عاقب جاوید صاحب بھی رہتے ہیں تو ان سے اچھی پچ بنوا کوئی نہیں سکتا. اور اس چیز کا ادھر جو ہے نا نیو دلی میں اس کا احساس ہے. آج کے سوالات نجم ثاقب صاحب. جی شکریہ ذوق. ایک ضروری سوال ہے اور ایک غیر ضروری سوال ہے. پہلے ضروری سوال, علی امین گنڈاپور صاحب نے اندیا دیا ہے کہ پی ٹی آئی حقیقی آزادی ملنے تک اپنی تحریک جاری رکھے گی. حقیقی آزادی ملنے تک اپنی تحریک جاری رکھے گی. ضروری سوال یہ ہے کہ حقیقی آزادی حاصل کرنے کا آغاز کے پی سے شروع ہوگا یا پنجاب سے؟ آج کا غیر ضروری سوال, رات کو خبر آتی ہے کہ کل تمام تعلیمی ادارے بند ہوں گے. کبھی سموگ, کبھی کرکٹ میچ, کبھی سیکیورٹی, گرمیوں کی چھٹیاں, سردیوں کی چھٹیاں, امتحان سے پہلے چھٹیاں, امتحان کے بعد چھٹیاں. غیر ضروری سوال یہ ہے کہ یہ بار بار چھٹیوں کا اعلان کرنے کی بجائے محکمہ تعلیم کام آسان کیوں نہیں کر دیتا؟ بجائے اس کے کہ چھٹیوں کا اعلان کریں, سال کے شروع میں بتائیں جی فلاں فلاں دن سکول اور تعلیمی ادارے کھلے رہیں گے. رائٹ. ہمارے ناظرین اپنے فیڈ بیک سے سوشل میڈیا پر آگاہ. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.